अस्सलाम वालेकुम। गुरदवास जी को पहले ही तुम पर शक हो चुका था रामू, कि तुम ही वो गद्दार हो। उन्होंने मुझे तुम पर नज़र रखने की हिदायत की थी। अब तुम बच नहीं सकते, राजन ने नफ़रत अंगेज़ लहजे में कहा, और उसी वक्त मुझे मद्दम चांद की रोशनी में खंजर के बेरहम फल की झलक नजर आई। रामू ने अपने दिफा के लिए संभल कर उस पर हमला करना चाहा था कि राजन ने अपने हाथ में पकड़े खंजर से उस पर वार कर दिया। पानी और इंजन की फट-फट तले मुझे रामू की दर्दनाक चीख सुनाई दी। मैंने तेज़ी से कुछ सोचा और उनकी जानिब लपका। रामू शायद राजन के खंजर से घायल हो गया था कि अचानक न जाने किस तरह रामू ने भी कोई दाव चलाया। लिहाजा जब तक मैं करीब पहुंचा, मैंने रामू को दीवानावार राजन से लिपटते देखा। ठिगने और घटी हुई जिसामत वाले रामू ने जख्मी होने के बावजूद जाने कौन सा दाव खेला था कि राजन को दम्बाले की रेलिंग से उठाकर उस पर निस्फ हद तक टिका दिया। मैंने देखा रामू के दाएं पहलू से बल बल खून बहने लगा था। वो खुद सख्त अजियत और जानकनी के आलम में था, मगर बका और शायद इंतकाम के जोश ने उसके वजूद में एक नई ताकत भर दी थी। मैं अभी उनकी नज़रों के सामने नहीं आया था और लकड़ी के कदरे उभरे हुए चबूतरे की दीवार से आड़ में आ गया। रामू रेलिंग में निस्फ बदन टिके हुए राजन को नहर में धक्का देने की अपनी सी सरतोड़ कोशिश में मसरूफ़ था, और एक हद तक कामयाब भी हुआ, मगर दूसरी जानिब ढलकते ढलकते भी उसने रामू की गर्दन इस तरह दबोच ली कि अब उसी के सहारे वो कश्ती के किनारे पर तख्ते पर दूसरी जानिब झूल कर रह गया। रामू को एक और जानकुन अजाब सहना पड़ गया। दोनों के दरमियान जोर आजमाई जारी थी, और तब ही मैंने कुछ सोच कर हरकत की। मैं रामू की मदद करने को तैयार था, लिहाजा लकड़ी के फर्श पर मुझे राजन का गिरा हुआ खंजर नज़र आ गया। वो मैं उचकते ही आगे बढ़ा और बिजली की सी फुर्ती से रेलिंग के तख्ते पर झुक कर राजन के एक हाथ की कलाई पर उसका बेरहम फल चला दिया। राजन के हल्क से चीख बुलंद हुई और उसे जख्मी रामू की गर्दन छोड़ते ही बनी। वो नहर के बहते पानियों में गर्क हो गया। कश्ती आगे बढ़ती रही। रात का फसूं यूं ही तारी रहा। रामू बुरी तरह हाँफता और कराहता हुआ नीचे फर्श पर गिर सा गया। मैंने कैबिन और व्हील रूम की जानिब देखा, लेकिन इत्मीनान हुआ कि वहाँ कोई नकलो हरकत महसूस न हुई। मैंने फ़ौरन रामू के करीब बैठकर उसे संभाला दिया। वो उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा था और साथ ही मुझे नीमवासी आंखों से देखने और पहचानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये कौन अजनबी ना सिर्फ उनके दरमियान आ कूदा था, बल्कि उसकी मदद भी करनी चाहिए थी। उसके करीब ही वो लासिल की आला रखा हुआ था। मैं रामू के ज़ख्म का जायज़ा लेने लगा। तो तुम कौन हो? उसने बमुश्किल अटकते लहजे में मुझसे कहा। अपना ही साथी समझो, मैंने गोल मोल जवाब दिया। बदकिस्मती से उसके पहलू का ज़ख्म गहरा था। खंजर के तेज़ फल ने अंदर तक चरका लगाकर लीवर भी काट डाला था। मैं अब नहीं बचूंगा। मगर तुम कौन हो? उसने दोबारा कहने की कोशिश की, मगर मौत ने उसे जुमला पूरा करने ना दिया। उसकी गर्दन एक जानिब ढलक गई। मेरी कोशिश थी कि वो जिंदा बच जाता तो मेरे बहुत काम आ सकता था। मैंने होंठ भींच लिए और एक बार एहतियात के पेश नज़र दोबारा ज़रा गर्दन उठाकर लकड़ी के चबूतरे की आड़ से कैबिन और व्हील रूम की तरफ देखा। सरे दस्त सब मुझे तसल्ली बख्शी नज़र आया। रामू के ज़ख्मी पहलू से गोया खून की नदी बहे जा रही थी। मैंने तेज़ी से एक फ़ैसला किया और उसकी लाश उठाकर नहर में फेंक दी। इसके बाद इधर उधर देखा तो चबूतरे के प्लेटफार्म में टूलनुमा रखना नज़र आया। इसके अंदर पुराने कपड़ों के गंदे सुंदे ढेर रखे हुए थे। दो एक कपड़े निकालकर उनसे मैंने जल्दी जल्दी फर्श से खून साफ़ किया और खून से लुथड़े हुए कपड़े नहर में फेंक दिए। अब वहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि यहाँ दो लोगों के दरमियान मुख्तसर सी मगर खून रेज लड़ाई हुई थी। इसके बाद मेरी तवज्जो आले की तरफ हो गई। वो जूं का त्यों फर्श पर रखा रह गया था। मैंने पुरसोच अंदाज में अपने होंठ भींच लिए। ठीक उसी वक्त मैंने महसूस किया कि माहौल पर जैसे तारीकी गहरी हो चली हो। कश्ती का दखानी इंजन बदस्तूर अपनी मखसूस आवाज़ में चले जा रहा था और कश्ती लगी बंदी रफ्तार से महवे सफ़र थी। मैंने आसमान की जानिब सर उठाकर देखा तो तारे गायब थे, और साथ साथ सफ़र करते चांद का सुनहरी मुखड़ा भी अचानक उमड़ पड़ते स्याह बादलों के टुकड़ों के पीछे जा छुपा था। नहर के दोनों तरफ के जंगलाती किनारों पर तारीकी और हू का आलम था। फिर यही वो वक्त था कि एकदम आसमान पर गड़गड़ाहट उभरी, साथ ही तेज़ बिजली चमकी। चंद सानिये के लिए नहर में तैरती कश्ती और किनारों के दूर वाक़े जंगल के नज़ारे इसरार भरे अंदाज में चमके। फिर दोबारा तारीकी छा गई,
لیکن اب ساتھ ہی موسلادھار بارش ہونے لگی۔ میں نے کچھ سوچ کر جلدی سے وہ لاسل کی آلہ اٹھایا، اس کا قریب بڑا کینوسی غلاف بھی دکھائی دیا۔ آلے کو میں نے اس کے اندر رکھا اور پھر واپس پلٹ کر اسی جگہ پر آ گیا جدھر پہلے میں موجود تھا۔ یہاں سے کچھ سوچ کر میں نے ویل روم کی جانب پیش قدمی کی۔ اچانک میں نے قریب عرصے سے ایک تختہ ہٹتے دیکھا۔ میں یکدم تاریکی میں دبک گیا۔ نیچے سے کوئی ابھرا تھا۔ یہ شمو تھا جو بوائلر روم سے نکل کر شاید اب آرام کرنے اور کیبن کی چھت پر سوئے اپنے ساتھی خلاصی راجن کو اٹھانے اور بوائلر روم کی ڈیوٹی پر بھیجنے کے لیے نمودار ہوا تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ راجن اب وہاں نہیں تھا۔ اچانک مشکل سی آن پڑی تھی، گویا کہ اب مجھے شمو کو بھی ٹھکانے لگانا پڑتا۔ اس طرح تو کشتی میں بے چینی پھیل جاتی اور ممکن تھا کسی خطرے کے پیش نظر یہ جاری سفر روک دیا جاتا۔ ابھی میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، تاہم شمو کو میں حرکت کرتے دیکھتا رہا۔ وہ بارش میں بھیگتا ہوا رہائشی کیبن کی جانب بڑھا اور جدھر سیڑھیاں تھیں وہاں کا رخ کیا، لیکن پھر اچانک میں نے اسے رکتے دیکھا۔ اس نے گردن موڑ کر گول کھڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں یہ میں بغور تکنے لگا۔ پھر اس نے ادھر ادھر اور چھت کی جانب دیکھا اور اس کے بعد گول کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ میں بھی اس کی یہ عجیب حرکت دیکھنے کے لیے تھوڑا اور آگے سرکا۔ وہ اب بارش میں بھیگتا ہوا کھڑکی کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اندر جھانکنے لگا۔ نہ جانے یہ کیوں اندر تانکا جھانکی کر رہا تھا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ذرا دیر تک وہ اپنا چہرہ گول کھڑکی سے لگائے اندر نہ جانے کیا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سر ہٹا کر اوپر چھت کی طرف دیکھا، کچھ سوچا اور پھر کیبن کے دروازے کے قریب نصب مختصر سی سیڑھی کے ذریعے اوپر چھت پر چلا گیا۔ وہ شاید اپنے ساتھی راجن کو جگا کر نیچے بوائلر روم میں اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا، کیونکہ اب اس کی باری تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ راجن اب وہاں نہیں رہا۔ میں آگے بڑھا، میرے اندر کھڑکی والی حرکت خود بدھ کر رہی تھی۔ آخر یہ کمبخت اندر کسے تاک رہا تھا؟ اس تجسس کو ختم کرنے کے لیے جب میں نے آگے بڑھ کر ذرا اندر جھانکا تو میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے، اور تبھی مجھے اس بدذات شمو کا اندر جھانکنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ اندر بستر پر گردواس اور وہ جنگلی حسینہ ستر پوش آزاد سوئے پڑے تھے۔ میری طبیعت مکدر ہوئی اور میں پلٹا۔ اسی وقت میں نے ذرا آڑ لے کر اوپر چھت کی جانب دیکھا۔ بجلی اب بھی کڑک رہی تھی اور بارش جاری تھی۔ شمو کو اوپر راجن سویا ہوا نہیں ملا تھا۔ وہ اب چھت پر کھڑا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ نیچے اتر آیا۔ اس نے سیدھا ویل روم کا رخ کیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چلا۔ میں سمجھ گیا کہ اب اس طوفانی رات میں رامو اور راجن کی ڈنڈیاں پڑنے والی تھی۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ رامو اور راجن کے غیاب پر ان کا سفر جاری ہی رہے گا، اسی لیے مجھے تسلی تھی کہ لیکن خطرہ اپنی جگہ تھا۔ وہ کسی شک و شبے میں پڑ سکتے تھے۔ ممکن تھا مسلح ہو کر کشتی کی مکمل تلاشی لیتے اور انہیں کسی کی یہاں موجودگی کا شبہ ہونے لگتا۔ شمو کیا بات کرنے والا تھا، وہ سننے کے لیے میں بھی بارش کے طوفانی شور میں ویل روم کے قریب چلا گیا، اس طرح کہ ان کی باتیں بھی سن سکوں اور نگاہ میں بھی نہ آؤں۔ سمورا راجن ادھر تو نہیں آیا تھا؟ شمو اس دبلے پتلے قبائلی سے کہہ رہا تھا جو ویل کے سامنے بیٹھا کبھی اونگتا اور کبھی جاگتا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں پتا ہے باہر طوفانی بارش ہو رہی ہے، کشتی دھیان سے قابو کرو، شمو نے اس سے کہا۔ مجھے معلوم ہے، سمورا بولا۔ وہ شاید مختصر بات کرنے کا عادی تھا۔ پتہ نہیں کدھر چلا گیا راجن، شمو بڑبڑاتا ہوا روم سے باہر آ گیا۔ وہ اسے تلاشنے لگا۔ میں اپنی جگہ دبکا۔ اب جو ہونا تھا دیکھا جاتا، مگر میرا دھیان اب بار بار اس لاسل کی آلے کی طرف جا رہا تھا۔ دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری، بارش کا شور کچھ ماند پڑا، بجلی کی کڑک میں کمی آئی اور بادلوں کا گڑگڑانا تھما تو اچانک میری سماعتوں سے دھڑ 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 کی آواز ٹکرائی۔ میں چونک گیا، اٹھ کر دیکھا مدھم روشنی میں شمو رہائشی کیبن کا دروازہ بڑے زور زور سے کھڑکھڑا رہا تھا۔ اسے یقیناً اپنے ساتھی کی جانب سے اب فکر و تشویش لاحق ہونے لگی تھی۔ نیز ضرور اس نے رامو کو بھی تلاشنے کی کوشش کی ہوگی، وہ بھی اسے نہیں ملا ہوگا، اس لیے اس نے گھبرا کر گردواس وغیرہ کو مطلع کرنا ضروری سمجھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہی ہوا۔ گردواس نے یہ سن کر کہ اس کے دو ساتھی پراسرار طور پر کشتی سے غائب ہیں، اس نے کشتی فوراً روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ کشتی نہر کے کنارے لے جا کر لنگر انداز کر دی گئی۔ یہ چاروں اب عرشے پر اکٹھے ہو گئے۔ دھواں دھار بارش کا زور کم ہوتے ہوتے اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔
یہ قدرتی شور تھمنے کے بعد چہار اطراف ایک دم سناٹے کا راج طاری ہو گیا۔ نہر کے دور یہ کناروں پر واقع جنگل تاریک تھا، وہاں کبھی کبھی ہلکی سی گونج ابھرتی، کہیں پانی کے قطرے کشتی کے چوبی فرش پر بنے چھوٹے سے تالاب پر گرتے اور عجیب سا جل ترنگ بجاتے۔ کشتی کے دخانی انجن کی مدھم آواز ہولے ہولے گونج رہی تھی۔ کہیں ان دونوں کا آپس میں جھگڑا تو نہیں ہو گیا تھا؟ یہ گردواس تھا۔ کمبخت کی عقل سلیم بہت تیز تھی۔ میں ایک کیبن والی دیوار کی آڑ میں قریب کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا اور ان پر نگاہ بھی رکھے ہوئے تھا۔ بھلا ان میں کیوں جھگڑا ہو سکتا ہے، اور پھر جھگڑا ہوتا تو ہمیں خبر نہ ہوتی؟ یہ قبائلی حسینہ شینا تھی، پھر بھلا وہ دونوں کشتی سے کیسے غائب ہو گئے؟ شمو بولا۔ گردواس نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، تم نے اچھی طرح دونوں کو تلاش کیا؟ کیا خبر وہ بوائلر روم؟ ماسٹر، میں نے سب جگہ تلاش کر لیا ہے دونوں کو، شمو نے یکدم جواب میں کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں خود بھی ایک بار الگ الگ کشتی کی چھان بین کر لینی چاہیے۔ یہ شینا کا قبائلی ساتھی سمورا تھا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے ایک صائب مشورہ دیا تھا۔ سب نے اس کے مشورے پر صاد کیا اور پھر پوری کشتی کی چھان بین شروع کر دی گئی۔ اب میرے لیے مصیبت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ چاروں الگ الگ کشتی کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گئے۔ میرا نظروں میں آ جانا یا دھر لیا جانا یقینی لگا تو میں فوراً عارضی طور پر ہی صحیح کشتی کی پناہ چھوڑ کر بے آواز پانی میں اتر گیا اور وہاں سے اندر ہی اندر کچھ دور تک تیرتا ہوا پانی کی سطح پر تھوڑا سر ابھار کر دیکھا۔ ہر طرف تاریکی اور ہو کا عالم تھا، فقط ذرا فاصلے پر لنگر انداز کشتی پر روشنی تھی، جو ہر سو تاری اندھیرے میں کسی قندیل کی طرح نہر کی سطح پر ٹکی نظر آ رہی تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے میں پانی میں زیادہ دیر نہیں رہ پایا اور کنارے پر آ گیا۔ یہاں نہر کا کراڑا قدرے اونچا تھا۔ میں اس پر سینے کے بل لیٹ کر بلندی پر جانے لگا۔ یہاں بھی گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ڈھلانی جنگل تھا۔ آسمان پر کالے بادل اب ٹکڑیوں کی صورت میں تیر رہے تھے، جس سے چاند کی روشنی کبھی چھپ جاتی اور کبھی ابھرتی۔ اسی قدرتی آنکھ مچولی میں کچھ سوچ کر کراڑے کی ڈھلان پر ہی رینگتا ہوا کشتی کے قریب تر ہونے کی جستجو کرنے لگا۔ اب میں قدرے عمودی سمت سے کشتی پر بآسانی نظر رکھے ہوئے تھا۔ میری تیز عقابی نظریں کشتی کے اندر تک کا نظارہ بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہی تھیں۔ وہ چاروں دیوانوں کی طرح کشتی کی چھان بین کر رہے تھے، خواہ وہ اپنے ہی ساتھیوں کو تلاش رہے تھے، لیکن ظاہر ہے میں بھی وہاں موجود ہوتا تو ان کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ اب میں منتظر تھا کہ کب یہ لوگ اپنی ناکام تلاش کے بعد دوبارہ یہاں سے روانگی کا پروگرام بناتے ہیں اور میں دوبارہ کشتی پر خاموشی سے سوار ہونے کی کوشش کرتا۔ میرے عقب میں تاریک جنگل مجھے جانے کیوں بے چین بھی کیے ہوئے تھا۔ یہ قدرتی بات تھی، دور دراز کے اس ویران جنگلاتی اور نہری علاقے میں اس طرح کے ماحول کا اثر ذہن اور دماغ پر پڑنا لازمی امر ٹھہرتا ہے۔ میں نے ایک ذرا یوں ہی اپنی گردن موڑ کر گھور تاریک جنگل کے اندرونی گوشوں کی طرف دیکھا۔ تحد نظر تک مجھے جنگلی جھاڑیاں، جھنڈ، درخت وغیرہ پر اسرار حیولوں کی مانند دکھائی دیے۔ اس کے بعد جیسے پردہ ظلمت کا راج تھا۔ نہر کے دوسرے کنارے کے پار چاندنی میں دور برف پوش پہاڑیوں کی چوٹیاں کبھی تاریک اور کبھی چمکتی دکھائی دیتیں۔ وہاں بھی ڈھلانی جنگل تھا۔ وقت جیسے بھاری سل کی طرح دبے پاؤں سرکتا رہا۔ کشتی کے دخانی انجن کی مدھم پھٹ پھٹ کی یکساں آواز تاریک جنگلی اور نہری فضا میں ابھرتی عجب تاثر پیش کر رہی تھی۔ اپنے عقب میں تاریک اور جنگلی جھاڑیوں کا ذرا دیر نظارہ کرنے کے بعد ابھی میں دوبارہ کشتی کی جانب اپنی گردن کا رخ پھیرنے ہی کو تھا کہ دفعتاً چونک پڑا۔ مجھے ذرا فاصلے پر قدرے داہنی جانب کوئی حیولہ سا متحرک محسوس ہوا۔ ایسے ویران اور تاریک ماحول میں اس متحرک اور پر اسرار سے حیولے نے ایک لمحے کو میرے بدن میں جھرجھری کی لہر سی دوڑا دی۔ کشتی کو چھوڑ کر اب میں اسی جانب غور سے تکتا رہا۔ میرا دل یک لخت تیزی سے دھڑکنے لگا اور کنپٹیوں میں سائیں سائیں محسوس ہونے لگی۔ میں اور محتاط ہو گیا۔ مجھے تجسس تھا جو کسی خطرے کی بو سونگھنے کے باوصف مجھے اکسا رہا تھا کہ میں اس پر سے پردہ اٹھاؤں، لہٰذا خود کو آگے سرکنے سے نہ روک سکا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ متحرک حیولے کس شے کے ہیں۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر پھر غور سے دیکھا۔ اس بار کوئی حیولہ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ کشتی کی جانب نظریں جما دیں اور اسے وہم سمجھا، لیکن دل و دماغ میں انجانی سی کھٹک پیدا ہو چلی تھی۔ کشتی پر ہنوز ڈھنڈیاں پڑی ہوئی تھی اور وہاں کبھی وقفے سے
کسی کے تیز لہجے میں بولنے کی بھی آواز گونج جاتی۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ تاریکی میں کوئی میرے بہت قریب آن کھڑا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا لہو ہی نہیں، خود میرا وجود بھی ساکت سا ہو گیا ہے۔ قریب، بہت قریب، کسی کے حیوانی انداز میں غراہٹ امیز پھبکارے کی آواز ابھری۔ جیسے ہی میں نے گردن گھما کر عقب میں دیکھا، ایک سفید سے حیوانی وجود نے خوفناک غراہٹ سے مجھ پر جست لگائی۔ میں نے اس کے حملے سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اسے پہل مل چکی تھی۔ وہ مجھے رگیدتا ہوا ڈھلان پر چلا آیا۔ میں دفاع کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا، مگر گرنے اور ڈھلان پر پھسلنے کے سبب ہم دونوں ہی ڈھلانی کراڑے سے سیدھے نہر میں جا گرے۔ یہ کوئی جنگلی بھیڑیا تھا جو قریب واقع برفانی پہاڑی وادی سے شاید یہاں بھٹک کر آیا تھا۔ بھیڑیے عموماً پانی سے گھبراتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ میں نے خود کو بھیڑیے کے نوکیلے شکاری دانتوں سے ہی نہیں بلکہ اس کے تیز پنجوں سے بھی بچایا تھا، اور ابھی دفاع کی حد تک ہی عمل کیا تھا کہ ہم نہر میں جا گرے۔ بھیڑیے کی گردن میں نے دبوچے رکھی اور اسے پانی میں ڈبکیاں دینے لگا۔ یہ کھڑبڑ یقیناً کشتی والوں سے چھپی نہ رہ سکی ہوگی۔ ان میں سے کوئی ایک اس طرف متوجہ ہوا ہوگا، لیکن اس وقت میں اس موذی سے جان چھڑانے کی فکر میں تھا۔ پانی میں گرتے ہی میں نے اس کی گردن چھوڑ دی اور خود تیزی سے تیرتا ہوا نیچے قدرے گہرائی میں چلا گیا۔ بھیڑیے کا تیرتا ہوا عکس تیزی سے کنارے کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ یوں میں نہر کے اندر ہی اندر تیرتا ہوا کشتی کے قریب چلا گیا۔ اس کا پیندا نظر آتے ہی میں اوپر آنے لگا۔ پھر جیسے ہی ایک محتاط اندازے سے میں نے کشتی کے قریب سے تھوڑا سا سر ابھارا تو رات کے سناٹے میں گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں، ساتھ ہی حیوانی غراہٹوں اور چلانے کی آوازیں بھی گونجیں۔ تب مجھے اندازہ ہو پایا کہ یہاں نہر کے اس کنارے پر صرف ایک ہی جنگلی بھیڑیا نہ تھا، بلکہ شاید ان کا پورا غول تھا، جنہوں نے کشتی والوں پر حلہ بول دیا تھا۔ یکدم کشتی کا دخانی انجن تیزی سے پھٹ پھٹ کرنے لگا۔ کشتی حرکت میں آ گئی۔ اس کی رفتار بڑھنے سے پہلے ہی میں تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے با احتیاط کشتی کے دمبالے والی جگہ سے اندر آ چکا تھا۔ مگر یہ کیا، کشتی کے اندر زبردست افراتفری کا عالم تھا۔ کنارے سے شاید چند بھوکے بھیڑیوں نے کشتی کے اندر چھلانگیں لگا دی تھیں۔ دو ایک کی خون آلود لاشیں بھی مجھے سیلن زدہ عرشے پر پڑی نظر آئیں۔ انہیں گولی ماری گئی تھی۔ شمو اپنی زخمی ٹانگ سے بمشکل رہائشی کیبن کی طرف کھسکنے کی کوشش میں تھا۔ ایک خونخوار بھیڑیے نے اس کی ٹانگ دبوچی ہوئی تھی، جبکہ چھت پر گردواس اور شینا پہلے ہی موجود تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ وہ تاک تاک کر کشتی میں پھیلے بھیڑیوں پر گولیاں برسا رہے تھے۔ ویل روم میں سمورا دروازہ بند کیے ہوئے تھا۔ ادھر شمو کا چہرہ خوف و ہراس سے ستا پڑا تھا۔ کیبن کی چھت سے گردواس اور شینا تاک تاک کر بھیڑیوں پر فائر جھونک رہے تھے، مگر کب تک؟ شمو ابھی کیبن کے دروازے سے تھوڑا ہی دور تھا کہ اس پر مزید دو بھیڑیے پل پڑے۔ شمو کی دردناک چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ مجھے اپنا بھی ڈر ہونے لگا۔ بھیڑیے میری بھی بو سونگھ سکتے تھے۔ مجھ پر حملہ کرنے کی صورت میں بیک وقت میں دو خطرات سے دوچار ہو جاتا، دشمنوں کی نظروں میں بھی آ جاتا اور ان خونخوار بھیڑیوں کے نرغے میں بھی۔ کشتی میں بھیڑیوں کی تعداد مجھے 4-5 سے کم نہ لگی تھی۔ دو ایک کو میں نے سمورا کے ویل کیبن کے باہر بھی غراتے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ بھیڑیے میری بو سونگتے، میں نے اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچی۔ سب سے پہلے میں نے لاسل کی آلے کو جدھر چھپایا تھا وہاں سے نکالا۔ وہ کینوسی کور میں لپٹا ہوا تھا جو واٹر پروف تھا۔ اسے میں نے کسی طرح اپنے پیٹ سے باندھ لیا۔ اب میں نے خود کو دمبالے کے کونے تک ہی محدود رکھا تھا کہ اگر کوئی بھیڑیا اس طرف آ نکلا تو میں فوراً پانی میں اتر جاتا۔ یہاں تاریکی تھی۔ کیبن کی طرف کچھ روشنی نظر آتی رہی۔ بھیڑیے فی الحال وہیں مصروف تھے۔ انہوں نے شمو کو بمبوڑ ڈالا تھا۔ شمو کی موت کی تصدیق ہوتے ہی اب گردواس اور شینا نے بے دھڑک بھیڑیوں پر فائر کھول ڈالے۔ بھیڑیوں کی بھی چیخیں ابھریں۔ وہ مرنے لگے تھے۔ ویل روم کی طرف والے دو بھیڑیوں میں سے ایک کی مجھے خون آلود لاش نظر آئی۔ اسے اندر سے ہی شاید سمورا نے اپنے پستول سے نشانہ بنا لیا تھا اور دوسرے کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش میں تھا۔ اس پر دوہری ذمہ داری تھی۔ وہ کشتی کو بھی سنبھالے ہوئے تھا اور ان سے بھی نبرد آزما تھا۔ دفعتاً میں چونکا۔ ایک بھیڑیا شاید میری بو پر ایک کونے سے ابھر کر اچانک سامنے آ گیا، اس قدر کہ میرے پاس وقت بھی نہ بچا کہ میں دمبالے سے پانی میں چھلانگ مار سکتا۔ ایک خوفناک خطرے کو یکدم آنکھوں کے سامنے پا کر مجھے جیسے سانپ سونگھ گیا۔ بھیڑیا مجھے دیکھتے ہی تھوڑے فاصلے پر رک گیا۔ اس کے خوفناک جبڑے کھلے ہوئے تھے۔
اور وہاں سے تیز نوکیلے شکاری دانت صاف جھانکتے دکھائی دیے۔ اس مردود کی آنکھوں میں جانے کیا طلسم تھا کہ میں بت سا بن گیا، یا پھر شاید یہ اچانک امڑ پڑنے والے خطرے کے سبب تھا۔ فقط چند ثانیوں کے لیے بھیڑیے نے رک کر مجھے دیکھا اور پھر ایک خوفناک غراہٹ کے ساتھ مجھ پر جست لگا دی۔ جنگلی بھیڑیے نے جیسے ہی مجھ پر جست لگائی، میں تب تک سنبھالا لے چکا تھا۔ میں نے خود کو اس کی شکاری گرفت میں جانے دینے کے بجائے یکدم ایک مخصوص ٹرک سے بیک وقت حملے اور دفاع کے طور پر اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔ اس کے خونخوار جبڑوں سے جھانکتے ہوئے نوکیلے دانتوں کی جھلک مجھے اپنے چہرے سے فقط چند انچ کے فاصلے پر ہی دکھائی دی، جہاں سے حیوانی بھبکے میرے چہرے سے ٹکرانے لگے، لیکن میرے دونوں ہاتھوں کے شکنجے تب تک اس کے بھرے بالوں والی گردن پر کسے جا چکے تھے۔ یہی وہ موقع تھا جسے ضائع کرنے کا مطلب شمع جیسی بھیانک موت سے دوچار ہونا تھا، لہٰذا میں اسے موقع دیے بغیر اس کی گردن پوری قوت سے دباتا چلا گیا۔ یہ باغی بوٹی کا ہی کمال تھا کہ میں چشم زدن میں ہی اس جنگلی اور جسیم بھیڑیے کا گلا دبا کر اسے ہلاک کر چکا تھا۔ میں نے نفرت انگیز انداز میں اس کی لاش دمبالے سے باہر نہر میں اچھال دی اور پھر اپنے حواس درست کیے۔ کیبن کی طرف معاملہ قدرے ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ سمورا نے کشتی آگے بڑھا دی تھی۔ گردواس اور شینا دونوں مل کر بھیڑیوں کی لاشوں کو ایک ایک کر کے نہر میں پھینکتے رہے۔ شموں کی لاش کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ سفر ایک سنسنی خیز ڈرامے کے اختتام کے بعد دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ کشتی میں اب صرف 3 مجھے ملا کر 4 افراد باقی بچے تھے، یعنی گردواس، شینا اور سمورا۔ میں ابھی ان کے نظروں سے اوجھل تھا۔ میں ایک لکڑی کے چبوترے سے سر ابھار کر ان دونوں کی نقل و حرکت دیکھنے لگا۔ گردواس اور شینا نے اپنے رہائشی کیبن کی طرف رخ کرنے کے بجائے ویل روم کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ شاید وہاں سمورا کو کوئی ہدایت دینے گئے تھے۔ اس کے ذرا دیر بعد دونوں دوبارہ نمودار ہوئے۔ گردواس شینا سے کہہ رہا تھا، ڈارلنگ تم اندر چلو، میں ذرا نیچے بوائلر روم کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ شینا کیبن کی جانب اور گردواس چوبی دیوار والے ایک مختصر گلیارے میں اتر گیا۔ میں نے ایک گہری ہمکاری بھری اور ذہن میں کافی دیر سے پنپنے والے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہی لاسلکی آلہ نکال لیا۔ میں نے پہلے اس کا غور سے جائزہ لیا۔ اس پر ایک ہی فریکوینسی پہلے سے سیٹ تھی۔ اسی پر میں نے اسے چارج اپ کر کے آن کیا اور دھڑکتے دل سے رابطہ ملانے میں مصروف ہو گیا۔ چند ہی لحظوں بعد ایئر پیس میں مچھروں کا شور سا ابھرا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں ہلکی ٹون کی مسلسل آواز آنے لگی۔ ہیلو، شیان سپیکنگ، آر یو کاپی می؟ میں نے ایک فرضی نام لے کر کہا۔ دوسری جانب سے ایک مترنم سی مگر جوش اور تفکر میں ملی جلی نسوانی آواز ابھری۔ یس، کاپیڈ یو۔ تم شیان؟ رامو کدھر ہے؟ اوور۔ آپ شاید لیڈی لارا ہیں، میں رامو کا ہی ایک ساتھی ہوں، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ، اوور۔ میں نے رامو کے منہ سے پہلے سے سنی گفتگو کے مطابق کہا۔ یہ کافی نہیں، پہلے اپنی شناخت کرواؤ، ورنہ اس ڈیوائس کو ہمیشہ کے لیے ڈراپ اینڈ ڈیڈ کر دیا جائے گا، اوور۔ دوسری جانب سے لیڈی لارا کی گراتی ہوئی آواز ابھری۔ میں بے اختیار گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ بہت چالاک تھی اور حد درجہ محتاط بھی۔ بلا شبہ وہ کسی معمولی گینگ سے تعلق نہیں رکھتی ہوگی۔ میں نے بھی دانستہ اس بار سنجیدگی اور بظاہر روکھے لہجے میں ایسا انداز اختیار کرتے ہوئے جوابی گفتگو کی جیسے میں اس کا کوئی ماتحت نہیں بلکہ برابر کی حیثیت کا کارندہ ہوں۔ لیڈی لارا، تمہاری مرضی، تم جو چاہو کرو۔ اگر تم ایمرجنسی کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتی ہو تو پھر میں خود بھی اس ڈیوائس سے چھٹکارا پانے کی فکر میں ہوں، کیونکہ تم سے وفاداری کی صورت میں میرے ساتھی میرے دشمن بن سکتے ہیں، اوور۔ میرے اس رویے کا لارا پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ فوراً ہی معذرتی لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولی، مسٹر شیان، برا مت مناؤ، حالات کی غیر یقینی کے باعث مجھے ایسا رویہ اختیار کرنا پڑا۔ میں کاپی کر رہی ہوں، تفصیل بتاتے چلو، اوور۔ اٹس اوکے، میں نے کہا۔ مسٹر رامو کا میں پرانا اور ایک معاون ساتھی ہوں۔ ممکن ہے اس نے میرا تم لوگوں سے ذکر کرنا ضروری نہ سمجھا ہو۔ وہ اب مر چکا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے اسے ساری صورتحال کے بارے میں صراحت سے آگاہ کر دیا اور آگے بولا، اب میں رامو کی جگہ تمہارے کام آ سکتا ہوں یا نہیں، یہ فیصلہ تمہیں یا باس ایلبرٹ رمنڈو کو جلد کرنا ہوگا تاکہ میں اپنی کوئی راہ اپناؤں۔ میں زیادہ دیر دشمنوں کے درمیان نہیں رہ سکتا، کیونکہ موجودہ حالات میں کسی بھی وقت میرا بھی بھانڈا پھوٹ سکتا ہے، اوور۔
مسٹر شیان، میں باس کی نائب ہوں۔ دوسری جانب سے لارا کی آواز ابھری۔ اب اس میں سختی اور تحکم نہ تھا۔ وہ آگے بولی، تمہاری باتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، تم واقعی رامو کے ساتھی ہو، ورنہ تمہیں یہ سب حالات اتنے تفصیل کے ساتھ معلوم نہ ہوتے۔ اس کی بات پر میرے اندر چٹکلا چھوٹا۔ میں بے اختیار اپنی اس کامیاب چال پر مسکرا اٹھا۔ وہ کہہ رہی تھی، ساتھ ہی ہمیں تمہارے ساتھی رامو اور اپنے دونوں ساتھی بوتھم اور جولی کی ہلاکت پر افسوس بھی ہے۔ بہرحال اب تمہیں وہی کرنا ہے جو رامو کے ذمہ تھا، یعنی بمبورگا کے مجسمے کا حصول۔ کیا تم مجھے تھوڑی تفصیل اس بارے میں بتا سکتے ہو کہ اس وقت تم لوگ کس مقام سے گزر رہے ہو؟ اوور۔ ہم پیلی گھاٹ کی جانب رواں دواں ہیں اور اس وقت دریائے بیاسی میں سفر کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ لیکن تم لوگ کہاں موجود ہو؟ اوور۔ میں نے چالاکی سے کام لیا۔ بظاہر میرا ان سے کوئی سروکار نہ تھا، مگر چونکہ یہ لوگ بھی اسی مجسمے کے حصول کے لیے خفیہ طور پر کوشاں تھے اور یہ لوگ میرا راستہ بھی کسی وقت کھوٹا کر سکتے تھے، نیز میرے دشمنوں کے دشمن کا گروپ تھا یہ، میں ان دونوں کو ٹکرا کر اپنے وسیع تر مفادات کا حصول آسان بنا سکتا تھا۔ یس مسٹر شیان، تصدیق ہو چکی ہے۔ ہماری وسیع حطۂ عمل والی ڈیوائس پر تمہاری موصول ہونے والی فریکوینسی کے مطابق تم اس وقت دریائے بیاسی میں تبت اور نیپال کی جانب دریائے برہم پترا کے معاون میں سفر کر رہے ہو، اور جس مقام پر یہ بیاسی دریا تسانگ پو کے علاقے میں داخل ہوتا ہے وہیں ہمارا ایک خفیہ بیس کیمپ ہے۔ اوور۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بمبورگا کے مجسمے کے سلسلے میں میرے ذہن میں پلاننگ پہلے سے ہی محفوظ تھی، لیکن وہ میں صحرائی عقاب والوں کے ہتھے ہرگز نہیں چڑھنے دینا چاہتا تھا۔ ان سے رابطہ کرنے کا میرا مقصد محض اسی قدر تھا کہ ان کی موجودگی کا علم رہے، تاکہ ان کی طرف سے اچانک حملہ یا ہلہ بولنے کا خطرہ نہ رہے۔ مجھے افسوس ہے لارا، میری جغرافیائی معلومات انتہائی ناقص ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میں رامو کا ایک مددگار اور قابل اعتبار ساتھی تھا۔ مجسمے والے مشن کے سلسلے میں اس نے مجھے اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ اوور۔ کوئی بات نہیں، ہم تمہیں خود ہی ٹریس کر رہے ہیں۔ اوور۔ دوسری جانب سے لارا کی مترنم آواز ابھری۔ اس کی سریلی آواز میں مجھے ایک نشیلا پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کریمنل گینگ کی نائب تھی۔ میں مقصد کی بات پر آتے ہوئے مستفسر ہوا، لیڈی لارا، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کتنا وقت لگے گا اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ رامو تو رہا نہیں، لہٰذا مجھے رہنمائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اوور۔ گڈ، تم کام کے آدمی ہو۔ اس نے ملائمت امیزی سے میری توصیف کر ڈالی، پھر بولی، تبت کی سرحد تسانگ پو سے بھی تم تقریباً 40 میل دور ہو، اگرچہ سرحدی علاقہ 20-21 مائل کے بعد شروع ہو جائے گا۔ یہاں تمہیں نیپال اور چینی بارڈر فورسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ممکن ہے ان لوگوں نے اس کی کوئی تدبیر کر رکھی ہو۔ ہم نے بھی ایک جغرافک ڈاکومنٹری گروپ کا روپ اختیار کر رکھا ہے، لیکن کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمیں فوراً مطلع کر دینا۔ اوور۔ میں نے کہا، ان کی منزل پیلی گھاٹ ہے، یہ کہاں واقع ہے؟ اوور۔ رامو ہمیں ان کی منزل کے بارے میں بتا چکا ہے، جو آسام کی اسی آبی راہ گزر سے ہو کر بنگلہ دیش اور وہاں سے رانگا ماٹی دریا تک ہے۔ پیلی گھاٹ آخری کھاڑی نما بندرگاہ ہے۔ اوور۔ لارا نے مجھے بتایا اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تبت میں داخلے کی وجہ؟ اوور۔ وہ تو انہیں ہی معلوم ہوگی۔ ممکن ہے اس میں کوئی رازداری یا آسانی کا عمل دخل رہا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں کسی اور گمنام آبی گزرگاہ سے تسانگ پو کو چھو کر گزر جائیں۔ اوور۔ کلیئر۔ اوور۔ اوکے، اوور اینڈ آل، کہتے ہوئے لارا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اب اس طرح میں صحرائی عقاب والوں کی موجودگی اور ان کی پلاننگ سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اگر میں ان سے بے خبر رہتا تو یہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے اور ان کے ہاتھوں میرا بھی حشر راجہ تیمور جیسا ہو سکتا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ میرے لیے اس وقت صحرائی عقاب والے اہم نہیں تھے، کیونکہ ان کا مقصد صرف مجسمے کا حصول تھا۔ وہ ان پر حملہ آور ہوتے تو میرا منزل مقصود تک سفر جاری رکھنا مشکل ہو جاتا۔ گردواس کی نفری قوت بہت کم تھی۔ کشتی میں یہ صرف 3 لوگ بچے تھے۔ اگرچہ انہیں صحرائی عقاب والوں کے عزائم کا علم تھا، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اب بھی کس مقام پر ان کی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ یہ صرف میں جانتا تھا۔ پیلی گھاٹ تک کا سفر مجھے خاصا طویل محسوس ہو رہا تھا۔ صحرائی عقاب والوں کے ہاتھوں راجہ تیمور وغیرہ کا حشر دیکھ کر مجھے اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہ بھی کم خطرناک لوگ نہ تھے۔ تاہم گردواس اور شینا نے بھی
بعد میں ان کا مقابلہ کیا تھا اور بوتھم اور جولی کو ہلاک کر کے اپنے منہ کا چھینا ہوا نوالا ان سے واپس لے لیا تھا۔ گویا اب آگے کسی بھی مقام پر ایک زبردست معرکہ ان کے درمیان متوقع تھا۔ اس سے پہلے میں مجسمے کو ہتھیا لینا چاہتا تھا، اس طرح کہ وہ ان کے پاس رہے اور نہ ہی صحرائی عقاب والوں کے قبضے میں جائے، کیونکہ کالی لہر والوں کے لیے یہ مجسمہ کتنی اہمیت کا حامل تھا مجھے اس کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ اب میں نے کیا کرنا تھا اس کا لائحہ عمل میں پہلے ہی بنا چکا تھا۔ ڈیوائس چھپا کر میں وہیں کونے میں لیٹ گیا۔ دھوپ کی چبھن سے میری آنکھ کھلی، صبح ہو چکی تھی، بلکہ پوری طرح دن نکلا ہوا تھا۔ بوٹ مجھے رکی ہوئی محسوس ہوئی کیونکہ اس کا انجن بند تھا، البتہ پانی کی جل ترنگ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ رات سوتے میں خیریت گزری اور کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ میں محتاط انداز میں آہستہ آہستہ اٹھا۔ بہت سہانا موسم اور دل فریب منظر میری نظروں کے سامنے تھا۔ بوٹ دریا کے کنارے لنگر انداز تھی۔ اس طرف جنگلی گھاس کا ڈھلوانی میدان اور درختوں کا جنگل سا تھا۔ درخت اور اس کی شاخیں کئی فٹ دریا کی جانب جھکی پانی کی سطح کو بوسہ دے رہی تھیں۔ دوسرے کنارے پر مجھے گھاس اور درختوں پر تھوڑی بہت برف کی جھلک نظر آئی۔ سردی پڑنے لگی تھی۔ اوپر نیلے کھلے آسمان پر بادل کے سفید ٹکڑے تیرتے نظر آئے۔ میں نے اپنی جیکٹ کے کالر اونچے کیے اور بٹن بند کر دیے۔ مجھے بھوک اور پیاس ستانے لگی۔ ہلکی سردی تھی۔ دفعتاً ہلکا سا شور میرے کانوں سے ٹکرایا۔ دیکھا شینا اور گردواس دریا کے پانی میں نہاتے اور چہلیں کرنے میں مصروف تھے۔ کنارے پر سمورا نے آگ جلا رکھی تھی۔ وہ کچھ کھانے پینے کی چیز بنانے میں مصروف تھا۔ اس نے 3-4 موٹے تازے جنگلی خرگوش شکار کیے تھے۔ انہیں مصروف پا کر میں دبے پاؤں کیبن کی طرف بڑھا۔ وہیں مجھے تھوڑا بہت کھانے پینے کو مل سکتا تھا۔ قریب پہنچا تو کیبن کا داخلی دروازہ تھوڑا بھیڑا ہوا تھا۔ میں اسے آہستہ سے دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ کیبن قدرے کشادہ اور آرام دہ تھا۔ وسط میں گرم بستر تھا۔ دائیں جانب ایک میز اور 2 کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ دریا کی جانب کھلنے والی کھڑکی گول اور خشکی کی جانب چکور کھڑکی تھی۔ ایک شیلف بھی نظر آئی۔ اس کے اندر زیادہ تر وائن باٹلز رکھی تھیں۔ تاہم مجھے لیکوڈ فوڈ کے کچھ سیل ڈبے بھی نظر آئے۔ پانی بھی رکھا تھا۔ میں نے سب سے پہلے پانی پیا۔ اس کے بعد کیبنٹ سے فوڈ کے 2 ڈبے نکالے۔ نائف کٹر مجھے میز کی دراز سے مل گیا۔ اندر جوس اور فروٹ کے قطلے تھے۔ میں نے جلدی جلدی دونوں ڈبوں پر ہاتھ صاف کیا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ ان 2 ڈبوں کے غیاب پر کوئی چونکتا۔ تاہم خالی کین میں نے وہاں نہیں پھینکے اور جیکٹ کی جیب میں ڈال لیے کہ بعد میں موقع دیکھ کر پانی میں پھینک دوں گا۔ اس کے بعد میں نے تھوڑا باہر جھانکا۔ وہ سب مصروف تھے۔ میں نے کیبن کی جلدی جلدی تلاشی لی، لیکن بمبورگا کا مجسمہ مجھے وہاں نہیں ملا۔ یہ ممکن تھا اسے کہیں اور چھپا رکھا ہو۔ اچانک ایک آواز پر میں چونکا، بدک کر کھڑکی کی طرف گیا اور سن ہو کر رہ گیا۔ شینا اور گردواس اس پانی میں بھیگے ہوئے کیبن کی طرف آ رہے تھے۔ میرے پاس مہلت نہیں رہی تھی کہ میں کیبن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا، لہٰذا جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور الماری کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے لیے مجھے الماری تھوڑی سی آگے کی طرف دھکیلنی پڑی تھی تاکہ اس کے عقب میں اپنے لیے جگہ بنا سکوں، لیکن وہ میری دراز کامتی سے کم تھی، اس لیے مجھے تھوڑا جھک کر اس کے عقب میں ٹکنا پڑا تھا۔ وہ باتیں کرتے اندر داخل ہوئے۔ گردواس کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے شینا کو وائن تیار کرنے کا کہا۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اسی اثناء میں سمورا نے انہیں آواز دی۔ شاید کھانا تیار ہو چکا تھا۔ وہ دونوں نکل گئے۔ میں نے بھی اطمینان کی سانس لی اور موقع تاک کر کیبن سے باہر آ گیا۔ دمبالے پر آ کر میں کچھ سوچنے لگا۔ یہ لوگ کنارے پر اب کھانے پینے میں مشغول ہو چکے تھے۔ میں نے تیزی سے بوٹ کا معائنہ شروع کر دیا۔ مجسمہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا، حتیٰ کہ ویل روم کے قریب ایک کونے میں بنے سٹور روم کو بھی دیکھ لیا۔ وہاں مجھے ایک کرولی پڑی نظر آئی۔ کچھ سوچ کر میں نے وہ اٹھا لی اور اپنے جوتے میں اڑس لی۔ تبھی اچانک مجھے بوائلر روم کا خیال آیا۔ پہلے تو سوچا ادھر بھلا کوئلوں اور لکڑی کے ٹکڑوں کے سوا کیا مل سکتا تھا، لیکن دل نے کھدیڑا کہ تلاشی کی یہ حسرت بھی پوری کر لینی چاہیے۔ میں بوائلر روم میں آ گیا۔ یہاں کا ماحول خاصا گرم تھا۔ گرمی میں تو یہ جہنم کا ہی نظارہ پیش کرتا ہوگا۔ میں ادھر ادھر تاکنے لگا کہ اچانک دیکھا میرے بائیں جانب ایک راہداری سی تھی۔ میں اس طرف چلا گیا۔ وہ مختصر تھی۔ راہداری کے اختتام پر سپاٹ دیوار تھی
اور وہیں مجھے ایک انتہائی مکروہ اور منحوس سی شے رکھی دکھائی دے گئی۔ اس پر سیاہ رنگ کا موٹا کپڑا تھا، وہ میں نے ہٹا دیا۔ بمشکل 4 فٹ کا وہ مجسمہ بمبورگا کا ہی ہو سکتا تھا، بالکل سیاہ اور بیٹھنے کی حالت میں تھا۔ اس کا سر مخروطی اور شکل انتہائی بدصورت تھی۔ تنگ پیشانی پر فقط ایک ہی آنکھ تھی جو کھلی ہوئی مجھے گھورتی لگی۔ موٹی سی ناک کے نتنے کھلے ہوئے اور اٹھے ہوئے تھے، بازو غائب تھے، ٹانگیں سکڑی ہوئی تھیں، کمر کی جانب بڑا سا کب نکلا ہوا تھا، اور بھی بدوضع قسم کے عجیب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ رنگت ساری سیاہ تھی۔ اسے شروپا قبیلے کا دیوتا سمجھا جاتا تھا، اور میری معلومات کے مطابق وہ مصر کے میوزیم اور پھر پیرس سے چرایا گیا تھا اور اب میرے سامنے تھا۔ بلا شبہ نوادرات میں اس کی اہمیت مستند ہو سکتی تھی۔ میں تھوڑی دیر تک اس کا جائزہ لیتا رہا اور پرسوچ انداز میں ہونٹ بھینچے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ یہ تسلی ہونے کے بعد کہ بمبورگا کا مجسمہ ادھر موجود تھا، میں بوائلر روم سے نکل آیا۔ پہلے میرے ذہن میں آیا کہ اپنے طے شدہ منصوبے کے ایک مرحلے کو بخوبی انجام تک پہنچا دوں، یعنی خاموشی سے یہ مجسمہ کسی طرح اٹھا کر جنگل میں کہیں خفیہ جگہ پر چھپا دوں، لیکن ابھی مجھے یہ سب اپنے منصوبے سے بعید ترین نظر آیا۔ راستے میں کسی وقت بھی اگر مجسمے کی ڈھنڈیا پڑ جاتی تو ان کا پیلی گھاٹ کی جانب سفر مؤخر ہو سکتا تھا، جو کم از کم میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کنارے پر دیکھا۔ گردواس اور شینا کھا پی کر وہیں کنارے پر موجود ہری ہری گھاس پر لیٹ گئے، جبکہ سمورا بوٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بوٹ میں آ کر اس نے سیدھا بوائلر روم کا رخ کیا۔ وہاں تھوڑی دیر تک وہ موجود رہا، اس کے بعد اوپر آیا اور ویل روم کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی پھٹ پھٹ کی مخصوص آواز ابھری اور ساتھ ہی بوٹ کی چمنی سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ لنگر ابھی نہیں اٹھایا گیا تھا، گویا یہ لوگ روانگی کے لیے تیار تھے۔ انجن سٹارٹ کر کے سمورا دوبارہ ویل روم سے نمودار ہوا اور ریلنگ کے قریب جا کر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے ہلانے لگا۔ دریا کے کنارے گھاس پر بیٹھے شینا اور گردواس اٹھ کھڑے ہوئے۔ باقی سامان سمورا اٹھا لایا تھا۔ انہوں نے بھی اپنا مختصر بوریا بستر اٹھایا اور کنارے کنارے ٹکتے وہ بوٹ میں آ گئے۔ ابھی انہوں نے اپنے کیبن کا رخ نہیں کیا تھا، البتہ ان دونوں کے بوٹ میں سوار ہوتے ہی سمورا نے دوبارہ روم کا رخ کیا۔ پھر اس کے ذرا دیر بعد ہی پھٹ پھٹ تیز ہو گئی، ساتھ ہی بوٹ نے بھی حرکت شروع کر دی۔ دریا کا پاٹ کہیں بہت کھلا اور کہیں تنگ ہو جاتا تھا۔ دو رویہ کناروں پر جنگل، جھاڑیاں اور درختوں کی بہتات تھی، فقط دوسرے کنارے جنگل پار برف پوش چوٹیوں کی جھلک نظر آتی رہی۔ سفر ابھی بظاہر پرسکون مگر اندیشوں سے بھرا جاری تھا کہ چند میل بعد اچانک بوٹ کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ میں بری طرح گڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا کہ دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ شینا اور گردواس جو کہ تھوڑی دیر بعد کیبن میں جا چکے تھے، بوٹ کو جھٹکا لگنے کے بعد دوبارہ باہر دوڑے آئے تھے۔ سمورا کو میں نے لپک کر ویل روم سے نکلتے دیکھا تو چونک پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایرو شوٹر گن تھی۔ وہ اسے سنبھالتے ہوئے تیزی سے بوٹ کے دائیں جانب بڑھا، ساتھ ہی اس نے چلاتے ہوئے ان دونوں سے کچھ کہا بھی تھا جو میں نہ سمجھ سکا۔ تاہم میں نے دیکھا کہ شینا اور گردواس فوراً کیبن کی جانب لپکے، اور جب باہر آئے تو ان دونوں کے ہاتھوں میں طاقتور رائفلیں تھیں۔ میں چونک پڑا۔ سمورا نے یقیناً ویل روم سے دریا میں کچھ دیکھا تھا، یا اسے بوٹ کو زبردست دھچکا لگنے کی وجہ معلوم تھی۔ میں خود ابھی ماسوائے تماشا دیکھنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس رامو کا لوڈڈ پستول تھا۔ فضا میں یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے۔ شاید شینا اور گردواس کی رائفلیں گرجی تھیں۔ پھر دفعتاً میرے بائیں جانب دریا میں ایک زبردست ہلچل اور شور کی کیفیت پیدا ہوئی، ساتھ ہی بوٹ کو دوبارہ جھٹکا لگا۔ اس بار بوٹ بری طرح ہل گئی، بلکہ یوں لگا جیسے الٹنے ہی والی ہو۔ بوٹ کا ایک حصہ اچھا خاصا اوپر کی جانب اٹھ گیا تھا، جس کے نتیجے میں میرے پاؤں اکھڑ گئے۔ میں فضا میں چند انچ اچھل کر دمبالے کی دائیں جانب والی دیوار سے جا ٹکرایا اور گر گیا۔ شکر تھا کہ پانی میں نہیں جا پڑا، نہ جانے کون سی دریائی بلا نے بوٹ پر حملہ کر دیا تھا، کیونکہ اس بار مجھے پانی کے شور تلے ایک بڑی خونخوار حیوانی آواز بھی سنائی دی تھی، مگرمچھ۔ یہی ایک لفظ موقع اور محل سے میرے ذہن رسا میں ابھرا تھا اور میں دہل گیا۔ ظاہر ہے دریا میں یہی ایک بڑی بلا ہو سکتی ہے۔ سمندر تو تھا نہیں کہ کوئی بڑی ویل یا شارک ہلا بولتی۔ میں نے خود کو سنبھالا تو اسی وقت دوبارہ مجھے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ فائرنگ شینا اور گردواس کر رہے تھے،
لیکن ذرا ہی دیر بعد سمورا حلق کے بل چلایا، ساتھ ہی زوردار چھپاکے کی آواز ابھری۔ میرے لیے اب حالات کا جائزہ لینا ازحد ضروری ہو گیا تھا۔ ساری احتیاط بالائے طاق رکھ کر میں نے ریلنگ سے اس طرف اٹھ کر دیکھا جہاں یہ قیامت مچی ہوئی تھی، تو ایک دہلا دینے والا منظر میرا منتظر تھا۔ سمورا کو میں نے دریا میں تڑپتے اور ایک جسیم مگرمچھ کے بھیانک جبڑوں میں پھنسے پایا۔ ایرو شوٹر اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ مدد کے لیے چلا رہا تھا۔ شینا اور گردواس بوٹ پر دو مختلف سمتوں پر ٹک کر پوزیشنیں سنبھالنے کی صحیح کرتے ہوئے اس خونی مگرمچھ پر گولیاں برسانے لگے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے مگرمچھ سمورا کو اپنے نوکیلے دانتوں تلے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ شینا اور گردواس کی گولیاں اس کی موٹی چکنی اور کھردری بدہیت کھال پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ سمورا کو ہڑپ کرنے کے بعد مگرمچھ پانی کے اندر غائب ہو گیا۔ ایک دم قیامت سی ہلچل رک گئی، مگر یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دیتی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر تک اس سیلن زدہ آبی ماحول پر گہرا سکوت طاری رہا۔ یوں لگا جیسے کسی اور انہونی کے ہونے کے ہم سب منتظر ہوں، اور وہی ہوا۔ اسی وقت گردواس چلایا، بوٹ میں پانی بھر رہا ہے، شینا ادھر آؤ۔ میں نے ذرا ان کے قریب سرک کر دیکھا، وہ دنگ رہ گیا۔ بوٹ کیبن کی طرف والی ریلنگ سے ٹوٹ چکی تھی۔ یہ اس جسیم اور خونی مگرمچھ کی زبردست ٹکروں کا ہی نتیجہ ہو سکتا تھا۔ وہاں سے پانی تیزی سے بوٹ میں بھر رہا تھا، وہ ایک جانب جھکتی چلی جا رہی تھی۔ شینا اور گردواس اپنی گنیں ایک طرف پھینک کر بالٹیاں اٹھانے کے لیے لپکے اور بھر بھر کر دریا میں پانی پھینکنے لگے۔ ایسے کچھ نہیں ہوگا، ذرا دیر بعد شینا نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہمیں اس ٹوٹے ہوئے حصے کا بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ تم پانی نکالتی رہو، میں کچھ کرتا ہوں، گردواس نے کہا اور پھر واپس پلٹا۔ وہ دوڑ کر ویل روم اور کیبن کے درمیان بنے بڑے سے سٹور میں جا گھسا، اور وہاں سے وہ نہ جانے کس شے سے بری ہوئی بوریاں لاد کر لانے لگا اور ٹوٹے ہوئے حصے میں جما کر رکھتا رہا۔ پانی آنا بالکل تو بند نہیں ہوا، تاہم اس میں کمی ضرور واقع ہو گئی۔ یوں اب ایک طرف کو جھکتی ہوئی بوٹ دوبارہ اپنی سطح پر آنے لگی۔ گردواس ادھر ادھر جا کر بوٹ کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے بعد شینا سے بولا، بوٹ ہمیں کنارے پر لے جانا پڑے گی۔ کیوں؟ شینا نے پوچھا۔ مگرمچھ کی ٹکڑوں نے اسے نقصان پہنچایا ہے، تھوڑی بہت مرمت کیے بغیر ہم آگے اتنا طویل سفر نہیں کر پائیں گے، وہ بولا۔ شینا چپ ہو رہی۔ بوٹ کو کنارے پر لے جا کر لنگر ڈال دیا گیا اور ساتھ ہی ایک موٹے رسے کی مدد سے ایک بڑے اور مضبوط تنے والے درخت سے باندھ بھی دیا گیا۔ وہ دونوں کنارے پر اتر آئے، میں بوٹ کے اندر ہی تھا۔ بوٹ پانی کی سطح پر ہلکورے لے رہی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اچانک بوٹ زور سے ہلی۔ میں بری طرح گڑبڑا گیا۔ اگلے ہی لمحے ایسا لگا جیسے بوٹ کو کوئی زبردست قوت نے دھکیلنے کے انداز میں ٹکر ماری ہو۔ مجھے بھی زور کا جھٹکا لگا اور میں اندر ہی گر پڑا۔ اٹھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ بوٹ نصف سے زیادہ کنارے پر جا کھسکی تھی۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب مجھے پانی سے اپنی جانب ایک زوردار حیوانی آواز سنائی دی۔ بوٹ کے جس حصے پر میں تھا وہ ابھی کچھ پانی میں ہی تھا۔ میں نے بری طرح ہڑبڑا کر اس طرف دیکھا، اور جو شے مجھے نظر آئی اس نے میرے اوسان خطا کر ڈالے۔ مجھے اعتراف تھا کہ اس قدر توانا اور جسیم مگرمچھ میں نے آج تک اپنی زندگی میں تو نہیں، البتہ کسی فینٹیسی مووی میں ضرور دیکھا تھا۔ جدھر میں چھپ کر کھڑا ہوا تھا، اس طرف ریلنگ کے نیچے ہی پانی کی سطح پر میں نے اس خونی مگرمچھ کو ابھرتے دیکھا۔ وہ کمبخت بڑے سکون آور انداز میں نظر آیا، یا پھر دوسرے کسی حملے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اس کا خوفناک جبڑا بہت بھیانک تھا۔ یہ تصور کرنا کہ سمورا کا اس نوکیلے دانتوں والے جبڑے نے کیا حشر کیا ہوگا، لرزا دینے والا ہی تھا۔ وہ اپنے پورے جسم کے ساتھ پانی کی سطح پر ابھرا ہوا تھا، اور اس کے کھردرے بدہیت سے موٹے کھال والے جسم پر خمدار اور ابھرواں خانے ایسے ہی محسوس ہو رہے تھے جیسے تیز چھرے ہوں۔ اس کی دم بہت موٹی اور تیزی سے حرکت کرتی نظر آئی۔ مجھے ڈر لگا کہیں دوبارہ یہ بوٹ کو ٹھوکر مار کر کنارے پر ہی نہ الٹا دے، اور پھر میرا کیا حشر ہوگا۔ اس نے جبڑوں کے اوپر اپنی ابھرواں ڈیلوں والی آنکھوں کو حرکت دی اور پھر غڑاپ سے پانی کے اندر غائب ہو گیا۔ بلا شبہ کسی شکاری کے لیے یہ مگرمچھ بہت شاندار ہو سکتا تھا، جس کا شکار کرنے کے بعد وہ فخر محسوس کرتا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ بھارت سمیت افریقہ اور برازیل کے جنگلاتی آبی علاقوں میں
ایسے عظیم الجثہ مگرمچھوں کو دیوتا کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ واقعی کسی دیومالائی یا تصوراتی داستانوں کا کوئی دیوتا ٹائپ کا مگرمچھ ہی تھا۔ اس عظیم الشان مگرمچھ کی ٹکر سے بوٹ کنارے پر آ جانے کے سبب اب بالکل ساکت محسوس ہوتی تھی۔ میں ہنوز اندر ہی چھپا رہا۔ اس کے بعد جھکا جھکا چلتا ہوا دوسری طرف آیا، جہاں کا بیشتر حصہ کنارے پر آ چکا تھا۔ وہاں سے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنا سر ابھار کر دیکھا تو کنارے پر گھاس میں کھڑے شینا اور گردواس فکر مند نظر آ رہے تھے۔ میں نے ابھی کچھ سوچ کر بوٹ سے باہر یا کنارے پر آنے کا اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اف بھگوان، میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنا بڑا اور خطرناک مگرمچھ نہیں دیکھا۔ میں تو دہشت زدہ ہو گیا ہوں، گردواس جھرجھری لے کر شینا سے کہہ رہا تھا۔ میں سمورا کا بدلہ ضرور لوں گی، میں اس موذی کو ہلاک کروں گی، شینا نے بفرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے دمبالے کی دیوار سے ذرا سر ابھار کر دیکھا۔ شینا کا حسین چہرہ تانبے کی طرح چمک رہا تھا اور شباب شریر اس آنچ میں جیسے دہکتا دکھائی دیا۔ اس کی بڑی بڑی گہری کالی آنکھیں غضب کی چمک نچھاور کرتی رہیں۔ اس نے رائفل ہنوز اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو شینا، گردواس نے کہا۔ وہ محض ایک درندہ تھا، اس کی چنتا چھوڑو اور اپنی فکر کرو۔ ہم صرف 2 رہ گئے ہیں، مقدس بمبورگا کی امانت ہمارے ساتھ ہے اور منزل سے ہم ابھی بہت دور بھی ہیں۔ ابھی کشتی کی مرمت کا کام باقی ہے۔ گردواس کے فکر و تشویش دلانے پر شینا چپ ہو کر رہ گئی۔ یہ سچ بھی تھا کہ یہ لوگ 5-6 سے اب صرف 2 رہ گئے تھے، جبکہ اہم مشن ان کا ابھی ادھورا تھا۔ شینا نے جھلا کر رائفل گھاس پر پھینکی تو گردواس اس کے قریب آ گیا اور بہت محبت بھرے انداز میں اسے خود سے چمٹانے کی کوشش کی، تو شینا اسے پرے دھکیل کر دور ایک درخت تلے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا موڈ بہت بری طرح خراب تھا۔ اس نے گردواس کو بھی دھتکار دیا تھا اور دریا کے بظاہر پرسکون پانیوں کی طرف تکتی رہ گئی۔ دن کا سفر سا پہر اور پھر اترتی شام تک چلا تو گردواس اور شینا نے مل کر کسی حد تک کشتی کی مرمت کا کام نمٹا لیا۔ وہ تھک کر اس قدر چور ہو گئے تھے کہ نڈھال ہو کر وہیں گھاس پر لیٹ گئے۔ ماحول پر اب یکا یک گہرا سکوت چھا گیا۔ شام کے پنچھی اپنے گھونسلوں میں لوٹ آئے تھے اور جیسے خاموش دبک کر رہ گئے ہوں۔ پانی کی جل ترنگ جاری تھی۔ دریا کے دونوں طرف کے جنگل میں اندھیرے اترنے لگے تھے۔ بوٹ کو دونوں نے کسی طرح موٹے موٹے رسوں کی مدد سے خشکی سے پانی میں دھکیل دیا تھا۔ میں نے دمبالے کی جانب سے ابھر کر ذرا ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کناروں پر ایک نظر ڈالنے کے بعد میں نے دریا کے پانی کو دیکھا۔ وہ خونی مگرمچھ شاید ہلچل مچانے کے بعد تہ میں پڑا آرام کر رہا تھا یا پھر آگے نکل گیا تھا۔ مجھے بھوک اور پیاس ستانے لگی۔ میں نے ایک بار پھر کنارے پر گھاس میں دونوں کو لیٹے پایا۔ وہ بے سدھ تھے۔ تسلی کے بعد میں ان کے کیبن کی طرف بڑھا۔ وہاں خشک خوراک کے کچھ ڈبے رکھے تھے۔ میں نے جلدی جلدی ان پر ہاتھ صاف کیا۔ بیچارے سمورا کے شکار کیے ہوئے جنگلی خرگوشوں کا بھی کچھ بچا کھچا گوشت مجھے ملا، وہ بھی میں چٹ کر گیا۔ بیئر اور وسکی کی بوتل رکھی تھی۔ میں نے انہیں چھوئے بغیر پانی کی بوتل اٹھا لی۔ بھوک پیاس سے میں پاگل سا ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے کھل کر کھانے پینے کو نہیں مل پا رہا تھا۔ اسی لیے اس بار میں نے تمام احتیاط بالائے طاق رکھ دی کہ انہیں خوراک کی چوری کا شبہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ میں کیبن سے باہر آیا اور یوں ہی میری نظر جب کنارے پر پڑی تو یک لخت مجھے جیسے سکتہ ہو گیا۔ اس کمبخت موذی کی دہشت ہی ایسی تھی۔ اسی جسیم اور خونی مگرمچھ کو میں نے دریا کے کنارے سے ابھر کر نہایت آہستگی سے ان دونوں سوئے ہوئے افراد کی طرف بڑھتے دیکھا۔ نیم تاریکی میں اس کا موٹا تازہ صحت مند جسم چمک رہا تھا۔ وہ مگرمچھ خونخوار ہی نہیں بلکہ مکار بھی تھا۔ وہ شاید بھوکا ہونے کے سبب آدم خوری پر مائل ہو گیا تھا۔ سمورا کو ہڑپ کرنے کے بعد سے اسے شاید شکار کی بو آتی رہی تھی۔ میں نے ہونٹ بینچ لیے۔ گردواس اور شینا بے خبر سو رہے تھے۔ اپنی جانب بڑھتے ہوئے خطرے کا انہیں بالکل احساس نہ تھا کہ بھیانک موت ان کی جانب بڑھی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کا ابھی زندہ رہنا میرے لیے انتہائی ضروری تھا، مگر میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں رہا اور میں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور لپکا۔ مجھے شاید فیصلہ کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی کیونکہ اسی وقت اس خونی مگرمچھ نے سوئے ہوئے گردواس کی ٹانگ اپنے بھیانک نکیلے شکاری دانتوں والے جبڑے میں دبوچ لی تھی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا۔
شینا اس کے قریب ہی پڑی بے سدھ سو رہی تھی۔ مگرمچھ نے لپک کر گردواس کی ٹانگ اپنے جبڑوں میں اس زور سے دبوچ کر اسے زوردار جھٹکا دیا کہ اس کی ٹانگ گھٹنے کی طرف سے کٹ گئی اور وہ ذرا دور جا پڑا۔ گردواس کے حلق سے لرزہ خیز چیخ برآمد ہو رہی تھی۔ شینا کی آنکھ کھل گئی۔ ایک لمحے کو تو وہ یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر ہی ہکا بکا رہ گئی۔ مگرمچھ دوبارہ گردواس کی جانب لپکا جو اپنی ہی حالت اور اس مگرمچھ کو دیکھ کر حواس باختہ ہو رہا تھا۔ وہ گھاس پر گھسٹ کر دور جانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مگرمچھ دوبارہ تیزی سے اس کی جانب لپکا اور آنے واحد میں اسے دوبارہ جا لیا۔ شینا بوٹ کی جانب دوڑی۔ وہ شاید وہاں سے کوئی ہتھیار اٹھانے کے لیے دوڑی تھی۔ کم از کم اب میرے لیے کرنے کو کچھ باقی نہ بچا تھا۔ گردواس اپنے بھیانک انجام سے دوچار رہا۔ شینا جب تک بوٹ میں آئی مگرمچھ گردواس کی دوسری ٹانگ بھی چبا چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے باقی ماندہ جسم کو بھی جبڑوں میں دبوچا اور پانی کی جانب جانے لگا۔ کھلی زمین پر یہ خطرناک آبی درندہ مجھے زمانہ قدیم کا کوئی ڈائناسور ہی کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی ہیبت ہی ایسی تھی کہ چند لحظوں کے لیے خود میں بھی جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ گردواس کی کربناک چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ مگرمچھ اسے دبوچے دریا میں جا پڑا اور پھر یہی وہ وقت تھا جب شینا نے کیبن کے عرصے پر کھڑے ہو کر رائفل سے اس پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ وقت گزر چکا تھا۔ مگرمچھ اپنے ادھورے سدھورے شکار کو لیے چشمے زدن میں ہی دریا کی گہرائی میں جا اترا تھا۔ میں کچھ سوچ کر دمبالے سے کیبن کی جانب سرک آیا تھا۔ شینا کا چہرہ ست کر رہ گیا تھا۔ وہ نڈھال سی نظر آنے لگی۔ تبھی جانے اس کی حسیات تیز تھی یا پھر مجھ سے ہی کوئی معمولی کھڑکا ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم چونکی اور رائفل تانے بوٹ کے اندر دائیں بائیں گھوم کر نگاہیں دوڑانے لگی۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ ورنہ گولیاں برسا دوں گی، وہ یک دم چلائی۔ اس میں طیش بھی تھا اور جلاہٹ بھی۔ میں نے تیزی سے کچھ سوچا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں کھڑے کر کے اس کے سامنے آ گیا۔ کون ہو تم؟ وہ مجھے دیکھ کر بپھرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کی کشادہ سیاہ آنکھوں میں برہمی کے ساتھ اس قدر حیرت کی چمک بھی تھی۔ گولی مت چلانا، میں ایک بھٹکا ہوا مسافر ہوں۔ اس مگرمچھ کے خوف سے ادھر آن چھپا تھا۔ میں نے ایک دم خوف زدہ ہونے کی ایکٹنگ کر ڈالی۔ تم نے میرے ساتھی کو بچایا کیوں نہیں؟ وہ بغور میرے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے بولی اور 2-4 قدم اٹھا کر میرے قریب آ گئی۔ اس نے اپنی رائفل ہنوز مجھ پر تان رکھی تھی۔ میں نے بتایا نا کہ میں خود دہشت زدہ ہو گیا تھا، میں نے اداکاری جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ پریتم۔ میں نے غلط سلط نام بتایا۔ بوٹ سے اترو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم ایک بزدل آدمی ہو۔ بزدل کا لفظ اگرچہ مجھے تازیانے کی طرح لگا تھا، اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ کس جنگ باز سے مخاطب ہے جس کی ساری زندگی ہی بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے گزری تھی۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس مگرمچھ کا مقابلہ میں بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، مجھے بزدل مت کہو، میں نے ہتھا تھا کیا کرتا؟ تم بھی تو بھاگی تھیں گن اٹھانے کے لیے، میرے پاس گن ہوتی تو میں فائر ضرور کرتا۔ یہ میرا جھوٹ تھا، پستول میرے پاس تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اتنے بڑے مگرمچھ کا طاقتور رائفلیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں۔ بھلا عام بور کا یہ چھوٹا سا پستول کیا کرتا؟ تاہم میں نے دیکھا میرے اس جواب پر وہ کچھ خفیف سی ہو کر رہ گئی۔ اس مگرمچھ کو ختم کرنا پڑے گا ورنہ یہ موذی ہم دونوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے شاید اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ وہ رائفل نیچے کر کے بولی، میں نے گردواس سے بھی یہی کہا تھا کہ میں اس موذی سے اپنے ساتھی سمورا کا بدلہ لوں گی، کاش وہ میری بات مان لیتا، ہم دونوں مل کر اسے ٹھکانے لگائیں گے۔ میں نے اس کے تیور نرم پڑتے دیکھ کر کہا، اس سے راہ و رسم بڑھانا ان حالات میں میرے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ وہ مجھے سوچتی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ اس مگرمچھ کو ہماری بو لگ چکی ہے، اگر ہم بوٹ کو آگے بھی لے گئے تو یہ ہمارے تعاقب میں رہے گا۔ تم بھی اکیلی ہو گئی ہو اور میں بھی تنہا ہوں، یہاں سے بھی نکل جانا چاہتا ہوں، مگر اس مگرمچھ کو ہلاک کیے بغیر ہم یوں بھی آگے کا سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔ میں نے پھر اس کی دکھتی رگ چھیڑی۔ وہ ذرا دیر تک پرسوچ نگاہوں سے مجھے تکتی رہی، پھر اس نے مجھے کیبن میں آنے کا اشارہ کیا۔ ہم اندر آ گئے۔ اب سچ سچ بتا دو، کون ہو تم؟ وہ اس بار نرمی سے بولی۔ میں ایک قیدی ہوں، نیپال کی جیل توڑ کر بھاگا ہوں۔ نام تو اپنا میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں۔ اس پر روب جمانے اور اپنی جھوٹی کہانی میں رنگ امیزی کرنے کی غرض سے میں نے کہا۔ تبھی میں نے دیکھا اس جنگلی حسینہ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔
قریب سے دیکھنے اور باتیں کرتے ہوئے مجھے وہ اور زیادہ حسین اور پرکشش لگی۔ وہ واقعی جنگلی حسینہ تھی، شر و شباب کا نمونہ، ایک قیامت اور جنگجو جوان عورت۔ باہر دریا کے کناروں پر رات اترنے لگی تھی۔ لباس قدرے گیلا ہونے کے سبب مجھے سردی کا احساس زیادہ ہونے لگا۔ اپنا لباس اتار دو، اچھی طرح میرے ڈیل ڈول اور قد و قامت کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس نے عجیب سا حکم دیا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، میں نے قدرے سکڑے سمٹے لہجے میں چالاکی سے کہا۔ میں کہتی ہوں لباس اتار دو اپنا، وہ برہمی سے بولی، ساتھ ہی قریب ٹکی رائفل کی جانب دوبارہ ہاتھ بڑھایا۔ ناچار میں نے اپنی جیکٹ کے بٹن کھولے اور اسے اتار دیا، پھر قمیض اتار دی، بنیان بھی اتار دینے کو کہا گیا۔ اس کے بعد پینٹ کی باری آئی، جھجکتے ہوئے وہ بھی میں نے اتار ڈالی۔ اب میں صرف جانگیا میں تھا۔ میرا تندرست و توانا بدن اس وقت کسی ریسلر کی طرح چاندنی میں چمک رہا تھا، اور دریا کے لہریں مارتے پانی کا عکس بھی جسم پر پڑتا عجیب دکھائی دیتا۔ شینا ایک بار پھر مجھے غور سے تکنے لگی، اس کے بعد قریب آئی اور باری باری میری جیکٹ اور قمیض کی تلاشی لیتی رہی۔ یک لخت کسی خدشے کے پیش نظر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ رامو کا پستول میرے پاس تھا، جبکہ میں اس سے یہ جھوٹ بول چکا تھا کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں، لیکن اگلا لمحہ میرے لیے حیرت کا سبب بنا، کیونکہ پستول اس کے ہاتھ نہیں لگا۔ یہ میری خوش قسمتی ہی رہی۔ شکر تھا کہ رامو کا پستول کہیں گر گیا تھا، وہ اس کے ہاتھ نہیں لگا، کیونکہ وہ اگر اس کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ مجھے ہی رامو کا قاتل سمجھتی اور اپنا دشمن بھی۔ اس نے مجھے دوسرا لباس پہننے کو دے دیا۔ یہ بلو کلر کی جینز تھی، فل آستین کی شرٹ اور چمڑے کی جیکٹ، اس کے اندر سمور لگا ہوا تھا۔ نیا اور صاف ستھرا لباس پہن کر میں خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگا۔ جوتے بھی بدل دیے گئے۔ خود اس نے بھی کیبن کے کونے میں جا کر لباس بدلا، جو کم و بیش ویسا ہی تھا جیسا کہ پہلے اس کا تھا۔ اب اس نے اس کے اوپر کسی جانور کی کھال سے بنی سیاہ شال، جس کے درمیان میں سوراخ تھا، وہ سر اور گلے سے گھما کر ڈال بلکہ پہن لی تھی۔ اتری ہوئی رات، کیبن میں ہلکی روشنی، باہر گہرا سکوت، ارد گرد آبی ماحول، کشتی لنگر انداز جو دریا کے شور میں کنارے سے ذرا پرے لنگر انداز ہلکورے لے رہی تھی۔ ایسے میں میرے سامنے سنہری بالوں والی جنگلی حسینہ پورے سر و قد کے ساتھ موجود تھی۔ اس نے بالوں میں اب سرخ ریبن جیسی پٹی باندھ لی تھی۔ بغیر آستینوں کے شلوکے سے اس کی گوری سرخ و سفید مرمری باہیں عجب نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ گھٹنوں سے نیچے سبک پنڈلیاں برہنہ تھیں اور ٹخنوں تک لانگ بوٹ تھے، جس پر کھال کی جالر بنی ہوئی تھی۔ یہ ایک عجیب طلسماتی اور کسی ایڈونچر انگلش فلم کا منظر محسوس ہوتا تھا۔ اس نے مجھے کھانے پینے کو دیا، خود بھی شامل رہی۔ کھڑکی سے باہر نیم تاریک آبی ماحول پر پر اسرار سناٹا طاری تھا۔ اس موذی خونی مگرمچھ کے حملے کا خطرہ بھی دل کو دھڑکائے ہوئے تھا۔ تم لوگ شاید کسی شکار وغیرہ پر نکلے تھے، میں نے گفتگو کی ابتدا کی۔ مجھے پتا تو سب کچھ تھا، مگر انجان بن کر یہ سوال کرنا بھی ضروری تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مختصراً بولی، یہی سمجھو۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے اپنا صحیح نام بتا دیا، جو ظاہر ہے میں پہلے ہی جانتا تھا۔ تمہارے کتنے ساتھی اس خونی مگرمچھ نے ہلاک کر ڈالے؟ میں نے پوچھا۔ میں اسے آہستہ آہستہ کھولنا چاہتا تھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ مجھ سے کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بولتی ہے۔ پتہ تو مجھے سب تھا۔ جواب میں وہ چند ثانیے پرسوچ نگاہوں سے مجھے تکتی رہی۔ اس کے بعد کرسی سے اٹھی اور کھڑکی کی طرف جا کھڑی ہوئی، پھر باہر دیکھتے ہوئے بولی تو اس کے لہجے میں دکھ کے علاوہ پریشانی کا عنصر بھی غالب محسوس ہوا۔ میرے سارے ساتھی مارے گئے، صرف میں اکیلی بچی ہوں، اور میرے سر پر اس وقت ایک بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں بھی نہ رہی تو وہ ذمہ داری کیسے پوری ہوگی۔ ذمہ داری پر میرا دل دھڑکا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس ذمہ داری کی بات کر رہی ہے۔ میں انجان بن کر بولا، ذمہ داری؟ کیسی ذمہ داری؟ کیا تم کھل کر بات نہیں کر سکتی؟ وہ پلٹی، ایک بار پھر وہ وہیں کھڑی مجھے گھورتی رہی، پھر چند قدم چلتے ہوئے میرے قریب آن کھڑی ہوئی۔ وہ کرسی پر نہیں بیٹھی، پھر بولی، مجھے شاید تمہاری مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں نے دوستانہ انداز کی مسکراہٹ تلے اپنے سینے پر ایک ہاتھ رکھتے ہوئے اسی لہجے میں کہا، میں حاضر ہوں، لیکن کیسی مدد؟ وہ ایک گہری سانس کھینچ کر دوبارہ میرے سامنے والی کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے پہلے ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ مجھے اس مگرمچھ سے بہت خوف آنے لگا ہے۔ میں نے بھی زیادہ زور نہ دیا، سر دست اتنا ہی کافی تھا کہ میں اس کے دل و دماغ میں
किसी हद तक जगह बना चुका था। मैं उठते हुए बोला, ठीक है, मैं बॉयलर रूम में जाता हूँ, तुम व्हील रूम संभालो। उसने मुस्कुराकर हौले से अपने सर को जुम्बिश दी। अगले चंद मिनटों बाद कश्ती का इंजन बेदार हो गया। उसकी चिमनी से फट-फट की मखसूस आवाज़ के साथ स्याह धुएं के धब्बे उठना शुरू हो गए। एक मखसूस तादाद में कोयले झोंकने के बाद मैं बॉयलर रूम से निकल आया और व्हील रूम का रुख किया। वो व्हील संभाले हुए थी। सामने स्क्रीन के नाम पर एक बड़ा सा चौखटा था, उसके पार दरिया का पानी। मैंने कदरे झुककर बाहर का जायजा लिया। थोड़े फासले पर दरिया का चौड़ा पाट दाएं जानिब को घूम रहा था। कुछ अंदाज़ा है हम कहाँ हैं इस वक्त? मैंने पूछा। शीना ने कंपास निकाल लिया। व्हील के आगे लकड़ी की सतह थी, इस पर कंपास रखकर उसने कहा, हम नेपाल से निकलकर तिब्बत के इलाके तसांगपो में दाखिल होने वाले हैं, मगर ये सरहदी लिहाज से एक ख़तरनाक जोन है, ख़ासकर तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मैं बेदहानी में कह गया तो वो हैरान होकर बोली, तो क्या तुम्हें नेपाली पुलिस से डर नहीं? मैं चौंका और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि मैंने उसे यही बताया था कि मैं नेपाल की जेल तोड़कर फरार हुआ हूँ। उसकी नज़रों में खुद को मुजरिम या कैदी जाहिर करने में एक मसलहत थी। अपनी कैफियत को छुपाते हुए मैं बगैर चौंके मुस्कुराकर बोला, नेपाली पुलिस के लिए मैं हमेशा छलावा साबित हुआ हूँ, मगर तुम्हारे लिए किस बात का खतरा हो सकता है? बकौल तुम्हारे, तुम तो एक शिकारी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हो। मैंने झूठ बोला था। वो पुरसुकून लहजे में बोली, क्या? मैंने अब के दानिस्ता चौंकने की अदाकारी की। हाँ, हम भी गैर कानूनी तौर पर और खुफिया रास्तों से सरहद पार करके असम के साहली इलाके देहांग और फिर खलीज बंगाल की एक खाड़ी से गुजरकर रांगामाती दरिया से बंगाल में पीली घाट तक पहुंचना चाहते थे। इस पुरखतर सफ़र का मकसद? मैंने पूछा। बहुत गहरा है, शीना बोली। अब उसे क्या पता था कि मैं उससे अनजान नहीं हूँ। मकसद? कैसा मकसद? मैंने फिर तजाहले आरफाना से काम लेते हुए उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। जल्द मालूम हो जाएगा। जवाब में मैं भी मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें बड़ी कुशादा और गहरी थीं। कभी कभी मेरी तरफ घूरते हुए उसकी इन गजाल चश्म में मुझे एक अजीब सी चमक उभरती महसूस होती। मैं अपना ध्यान बटाकर बगैर शीशे की विंड स्क्रीन के चौखटे से बाहर झांकने लगा, खुद को इसकी निगाहों में बदस्तूर अनजान बने रहने की अदाकारी जारी रखते हुए। ज़रा देर की खामोशी के बाद मैंने कहा, तुम लोग फिर ज़रूर कोई स्मगलर हो। मेरी बात पर वो नकरई अंदाज में हंस पड़ी। उसने अपने स्याह बालों को झटका और खिलखिलाते लहजे में बोली, जैसे मेरी उलझन से हिज उठा रही हो। इस हंसी का क्या मतलब है? मैंने संजीदगी से कहा, इसलिए कि तुमने गलत नहीं समझा। हम वाकई एक अहम शय दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहते हैं। कौन सी शय? आओ, पता नहीं क्यों तुम पर भरोसा करने को दिल करता है। वो दिलबराना अंदाज में मुझसे मुस्कुराकर बोली और साथ ही अपने साथ आने का भी कह डाला। शीना मुझे बॉयलर रूम में ले आई। मैं जानता था कि वो मुझे बम्बोरगा का वो मनहूस मुजस्समा दिखाने का इरादा रखती है, ताहम मैं अनजान बना उसके साथ चलता रहा। फिर जहाँ वो मुजस्समा रखा था इस गोशे में ले आई। इसके बाद मुजस्समे से स्याह मोटा चादर नुमा कपड़ा हटाया तो मैंने चौंकने की अदाकारी के साथ ही मुंह बसोर कर कहा, यह कैसी अजीब सी बला है? शीना ने मुझे टोका। ये हमारे देवता बम्बोरगा का मुजस्समा है। हम शरोपा कबीले वाले इसकी पूजा करते हैं। यही हमारे लिए अजाब और खैर का सबब है। शरोपा के जिक्र पर मैं अंदर से चौंके बगैर न रह सका। मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ था कि पहले ही मैंने इसकी और समोरा की वज़ाकता भांप कर अंदाज़ा लगा लिया था कि इन दोनों का ताल्लुक़ सुंदरबन में रहने वाले एक जंगली कबीले शरोपा से हो सकता है, क्योंकि इस बारे में मैं जोजी के एक साथी इकबाल से ज़ुबानी सुन चुका था। ताहम मैंने दिल ही दिल में उसके लग़व ख़यालात और मुजस्समे पर लानत भेजी और बोला, तो फिर इस मुजस्समे को कोई चोरी कर गया था? हाँ, ये अब भी बहुत से लोगों के लिए नादिर व नायाब शय की हैसियत रखता है। बहुत सी मुजरिम तंजीमें इसे हथियाने के दरपे हैं। कहा यही जाता है कि इसे अफ्रीका के सहरा कालाहारी से दरियाफ्त किया गया था और बाद में सरकारी तौर पर मिस्र के म्यूज़ियम में पहुंचा दिया गया था। शीना बताने लगी, मगर यह सब मलकियत जताने के लिए झूठ बोला गया है। इसे कुछ मुहिम जो लोगों ने जो सुंदरबन में बंगाल टाइगर्स का शिकार करने आए थे चोरी किया था। मेरे मुंह से निकला और किसी ख्याल के तहत पूछा, तो क्या तुम इसी जिम्मेदारी की बात कर रही थी?
हाँ, उसने मेरी तरफ देखकर अपने सर को इस्बाती जुम्बश दी और वापसी का इशारा किया। मैं दर हकीकत शरोपा कबीले के सरदार अटोमा की बेटी शीना हूँ। ये मेरे लिए नया इंकशाफ था। मैं चौंके बिना न रह सका। मैं उसकी सुबक चाल देखता हुआ पीछे पीछे चलता बॉयलर रूम से बाहर ऊपर आ गया। तो अब तुम इसे वापस सुंदरबन ले जाना चाहती हो? मैं उसके बराबर में चलते हुए बोला। हाँ, उसने जवाब दिया। उसका रुख व्हील रूम की तरफ था। बोट सबक रफ्तारी से चली जा रही थी। क्या तुम्हारे और साथी भी वहाँ मुंतज़िर हैं? मेरा मतलब है तुम्हारे ही कबीले के लोग। किसी ख्याल की तस्दीक के लिए मैंने सवाल किया। वहाँ मेरे कबीले के लोग बेचैनी से मेरा और इस मुजस्समे का इंतज़ार कर रहे हैं, उसने जवाब दिया, मगर मैं समझ रहा था कि वो अब भी कुछ बताने से कन्नी कतरा गई है। मैंने सलीके से उसे सच बोलने पर मजबूर करने के लिए कहा, लेकिन मैंने तुम्हारे साथी को देखा था जब वो मगरमच्छ के नरगे में था। वो तो तुम्हारे कबीले का नहीं लगता था, इंडियन लगा था मुझे। हाँ, कुछ बंगाली, हिंदू, नागा बस्ती के रहायशी हैं। ये बस्ती हमारे कबीले के कुर्ब में वाक़ है। हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। इसका नाम गुरदवास था। वो और इसके चंद एक साथी मेरे साथ इस मुहिम में शामिल थे। मेरे जी में आई कि मैडम लक्ष्मी और रांगा लंगड़ा के बारे में दरियाफ्त करूं, लेकिन ख़तरा था कि वो शुबहे में पड़ जाती, क्योंकि इन लोगों ने उन्हें मेरे ख़तरे से भी ज़रूर आगाह किया होगा। इन दोनों का उसके सामने ज़िक्र करना भी मेरे लिए ख़तरनाक होता। मैंने देखा वो एकदम फ़िक्रमंद सी नज़र आने लगी। मैंने बगौर उसके हसीन चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी हो गई हो? हाँ, मैं अपने बहादुर साथियों के बगैर इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ तन्हा रह गई हूँ। फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर ये जिम्मेदारी निभाएंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा। उसने यकदम निगाहें उठाकर मेरी जानिब देखा। उसकी घनेरी पलकों तले आंखों में वही अजीब सी चमक उभरी। उसके नर्म गदाज होंठों में इर्ताश सा उभरा और बेख्तियार उसने मेरे गले में अपनी मरमरी बाहों का हार डाल दिया और मैं संभल भी नहीं पाया था कि उसने मेरा बोसा ले लिया। मजबूरी थी, ये खराफात बर्दाश्त करना पड़ी मुझे, लेकिन उस जंगली हसीना की कुर्बत एक आम जवान मर्द को बेखुद और आपे से बाहर कर देने के लिए काफ़ी थी। अगर तुमने मेरा आखिर तक साथ दिया और हम देवता बम्बोरगा का मुजस्मा बखरियत मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, तो याद रखना तुम पूरे शरोपा कबीले के हीरो बन जाओगे। मेरा सरदार बाप तुम्हें कबीले में एक बहुत बड़ी मोतबर शख्सियत बना देगा। तुम वहाँ बहुत ऐश और आराम से हमेशा रहोगे, बल्कि हो सकता है कि मेरा सरदार बाप तुम्हारी शादी मुझसे करवा दे। कहते हुए शीना के चेहरे पर शर्म की एक रिवायती सी लाली चमकी। मैंने दिल में लाहौल का विर्द किया, मगर ऊपरी दिल से खुश होकर बोला, अच्छा, फिर ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी। मेरी भी पुलिस से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। फिर तुम्हारी जैसी हसीन लड़की मेरी बीवी बन जाए तो और क्या चाहिए मुझे। लेकिन मैंने दानिस्ता आखिर में जुमला अधूरा छोड़ा और एकदम खामोशी इख्तियार कर ली। वो फौरन तड़प कर बोली, लेकिन क्या, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं एकदम बोला। तुम्हारे जैसी हसीन लड़की और कबीले में इज़्ज़त व एहतराम और ऐशो आराम भरी ज़िंदगी का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेरी बात पर वो फिर चिपकू होने लगी, तो मैंने उससे दूर ही रहने के लिए बहाना बनाते हुए कहा, मेरा ख्याल है अभी तो फ़िलहाल हमें इस खूनी मगरमच्छ से ख़तरा है, इसके बाद हमें कोई ख़तरा नहीं होगा। मैंने कहा, नहीं, ख़तरात बहुत हैं रास्ते में। वो बोली, किनसे ख़तरा है तुम्हें? हैं कुछ दुश्मन और मुखालिफ भी। तब फिर हमें इनसे बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। वैसे कौन लोग हैं, तुम जानती हो उन्हें? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।